बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी याद रखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की इफ्तार ट्रांसमिशन में आज हम छठे रमज़ानुल मुबारक से गुज़र रहे हैं। बाबरकत सातें हैं, खूबसूरत लम्हात हैं और ऐसी घड़ियां हैं जिनको हम जितना ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, दूसरों के काम आ सकें, आखिरत की खेती इकट्ठी कर सकें, दीन के हवाले से जितना अमल कर सकें हमारे लिए बेहतर होगा। आज हमने इस ट्रांसमिशन में बात करनी है इसार से आए माशरे में बहार। ये वो लफ्ज़ है इसार कि जिसको अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो हमें समझ में आएगी कि इससे माशरा कितना खूबसूरत हो सकता है, हमारी अपनी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की या माहौल या पूरी हमारी सोसाइटी कितनी बेहतर हो सकती है। कभी कभी हमने देखा है या हम खुद भी करते हैं कि हम कहीं से गुजर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या बाइक पे हैं या पैदल ही हैं, तो हम पहले किसी को मौका देते हैं कि आप गुजर जाइए। कितनी खूबसूरत मिसाल है। कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमें किसी चीज़ की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन हम ये ख्याल करते हैं कि हमारे इस भाई को, बहन को, हमारे अजीज़ को, रिश्तेदार को, इवन के हमारे नेबर हमसाए को इस चीज़ की हमसे शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी, हम उसको दे देते हैं। वो खाना पीना हो, वो जगह हो, वो इस्तेमाल की कोई चीज़ हो। ऐसी छोटी छोटी कई मिसालें हैं जिनको जब हम अमली तौर पे करते हैं तो माहौल खुशगवार होता है, सोसाइटी अच्छी होती है, हमारे इर्द गिर्द एक अच्छी फ़िज़ा बन जाती है। अगर हम कुरान करीम को पढ़ें, अहादीस का मताला करें, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे असबाक हमें वहाँ से भी मिलते हैं। आयात में बाकायदा बताया गया है, अहादीस में बाकायदा अमली तौर पर चीज़ें हमें मिलती हैं। सो आज हम इस पर बात भी करने वाले हैं। इसके साथ ये भी जहन में रखिए कि जब हम पैगाम टीवी की नशरियात की बात करते हैं तो ये दावत दीन का काम है, खैर का काम है, ये आखिरत इकट्ठी करने का काम है और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 बरस से जो हमारा मिशन जारी है पैगाम टीवी का, इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। आप पैगाम टीवी के अब मेंबर बनना शुरू हो गए हैं और आज काउंटिंग आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। 642 पैगाम टीवी के मेंबर बन चुके हैं और अभी हमें एक लंबी मुसाफत करनी है और अभी हमने एक बड़ा फिगर बनाना है। और ये इसलिए नहीं है कि हमने दुनिया इकट्ठी करनी है, ये इसलिए है कि हमने आखिरत भी दुनिया के साथ साथ इकट्ठी करनी है। आज जो हम दीन के काम के लिए पैसा खर्च करेंगे, चाहे वो ज़कात की सूरत में हो, सदकात की सूरत में हो, ताउन की सूरत में हो, ये दावत दीन के नेटवर्क को वसअत देने के लिए जो भी पैसा आप खर्च करेंगे, उसके समरात हमारी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके जान माल इज़्ज़तों में, आपके अहल खाना की इज़्ज़तों और बरकतों में आपको ख़ुद एक बड़ा वाज़े चेंज और मस्बत तब्दीली और अफादियत इसकी आपको नज़र आएगी। सोचिए नहीं इस बारे में, पैगाम क्लब के मेंबर बन जाइए और अपने सदकात अतियात के लिए हमसे ताउन कीजिए। ताउन करने के लिए आप हमसे राब्ता करना चाहेंगे और नंबर आपके सामने है टीवी पे इस वक्त 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए। बराए मेहरबानी जब आप कॉल किया करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, गुफ्तगू करने में आसानी होगी। यही नंबर है शरई रहनुमाई जानने के लिए, यही नंबर है आज ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी गुफ्तगू करने के लिए। ढेरों बातें करेंगे और इन बातों के साथ साथ पहले अपने मौजूद मेहमानों के बारे में आपको बताता चलो। हमारे साथ तलाफ्त कुरान करीम के लिए मौजूद हैं कारी मोहम्मद बिन अहमद अजीज़ी साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? रोज़ा ठीक चल रहा है आपका? माशाल्लाह। चले चले माशाल्लाह। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, CEO हबीबी इस्लामिक सेंटर, मौलाना हबीबुर रहमान जज़दानी साहब। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं? बरकातहू। खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान में मसरूफियत बढ़ गई है? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अच्छाई के लिए चुन लें, खैर के आमीन लिए चुन आमीन लें। आमीन। माशाल्लाह। ठीक है जी, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं मौलाना हाशिम यज़मानी साहब, इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर हैं सर आप? आप बुलाते ही नहीं। अच्छा बुलाया तो आ अच्छा, गए। ये ना बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया कि आप बुलाते नहीं। ऐसे हो सकता है कि यज़मानी साहब को हम इतना मोहब्बत करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, तो हम आपको ना बुलाएं। आपके साथ ही होते हैं। जज़ाकल्लाह जी, हमारे साथ ही होते हैं, डेली ऑलमोस्ट मुलाकात भी होती है, आज ऑन स्क्रीन है। इससे पहले कि हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर दें, आपको बताते चले ताउन करने वालों में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे किसी सेगमेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है, आपको जिस तरह सहूलत हो। और ये मत सोचिए कि ताउन करने के लिए कोई रकम बहुत बड़ी होगी तो आप ताउन करने वालों में या पैगाम क्लब के मेंबर बनने वालों में शामिल हो सकते हैं। आपको जो सूटेबल है, जो कम से कम रकम आप समझते हैं आप दे सकते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं।
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو اسی طرح ہماری اس ٹرانسمیشن کو تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں صوفی گروپ آف انڈسٹریز، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے UMT، دارالسلام انٹرنیشنل، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، اور ان کے ساتھ حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن، رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے قاری صاحب آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے لگے ہاتھوں آج مسلم لائبریری کی کتاب بھی آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ پھر ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے جی، آج کی کتاب یہ ہے ہمارے پاس، قرآن کے فضائل اور معجزات. یہ اس کا ٹائٹل ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب اور زندہ معجزہ ہے. اس کے دیے ہوئے چیلنجز کو آج تک کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور اس میں موجود سائنسی تحقیقات اور انسانی تاریخ کے بہت سے پہلو بھی موجود ہیں، اور بہت سی پیشگوئیاں بھی ہیں جو حرف بہ حرف پوری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. قرآن میں معجزے کے کون کون سے پہلو ہیں یہ کتاب آپ پر واضح کرے گی. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، یا آپ darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجیے، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. سو یہ آج کی کتاب ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بڑی پیاری سی شخصیت موجود ہے مولانا حبیب الرحمان جزدانی صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دین کے اوپر کاربند لوگ ہیں، دین کا کام، دین کا نام لینے والے لوگ ہیں، یہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، جو کہ اکثر غلط بات ہے. وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے کام کرنا ہے، جاب پہ جانا ہے، اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے. آپ ماشاءاللہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں، پراپرٹی کی ڈیلز ماشاءاللہ اچھی کرتے ہوں گے آپ، ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس میں رزق حلال کمانے اور پھر اسے بانٹنے کی جو اہمیت ہے، میں نے اس لیے تھوڑی سی تمہید لی کہ واضح ہو جائے کہ ہم اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم نے دین بھی لے کے چلنا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. نظامی صاحب، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ایک عالم دین وہ کس طرح دنیا کے ساتھ چلے گا، یا ہمارے معاشرے میں تو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی حافظ صاحب کو اب لالچ پڑ گئی ہے لہٰذا یہ کمانے نکل پڑے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور درس دیتا رہے اور پنکھے موٹریں بند کرتا رہے، بس یہی زندگی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں
جس طرح انبیاء کرام کو کمانے کا حکم دیا نا، ان کو بھی کمائی کا کہا ہے کہ آپ نکلیں کمائیں، وہ اور محنتیں کرتے تھے انبیاء، اسی طرح اللہ نے ان نبیوں کے ماننے والوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور علماء تو کہا جاتا ہے نا، بالکل حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ پہلی سیڑھی ہے کہ وہ مضبوط ہوں گے تو آگے وہ اسی نبیوں کے طریقے پر چل سکیں گے۔ چل سکیں گے۔ کمزور عالم دین اس معاشرے میں وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر پھر فتویٰ بتلاتا ہے کہ یار میری سے بگڑ نہ جائے، اور جو سٹینڈ ہوتا ہے نا، جو مطلب کماتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں پڑتی کہ بھیا میرے سامنے کتنا بڑا کون کیا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے۔ جو کماتا نہیں ہے، جو کسی پر پینڈنگ رہتا ہے، یقین جانے وہ حق سچ بیان بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح کہا ہے نا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کے اندر وہ عالم بھی ہے، اس کے اندر وہ سب کچھ شامل ہیں، جس طرح عام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ ہم نے ذہن بنایا کہ کمائی صرف تاجر کرتا ہے، حافظ صاحب صرف اس کے پاس ختم پڑھنے آتے ہیں یا کبھی تراویح سنانے آ گئے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑی مثالیں ہیں الحمدللہ، جس طرح ہم نے خود بھی اس میں قدم رکھا تو ایسے لوگوں سے ملے جو دین بھی جانتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے رزق بھی فراوانیاں دی ہیں انہیں۔ تو یہ بہت ساری ہمارے پاس مثالیں اس کی موجود ہیں الحمدللہ۔ میں خود بھی اس لیے آیا تھا کہ جہاں 13-14 سال سے ہم نے خطابت کی، یقین جانے ہر وقت نا ذہنی مریض رہتے تھے کہ یار آپ پہ بیتی ہے، گزری ہے آپ پہ یہ۔ بالکل وہ لوگ جو جس طرح کہہ دیں اس طرح سننی پڑتی تھی، حافظ صاحب آپ آئے کیوں، حافظ صاحب یہ ہوا کیوں، آپ نے یہ کھایا کیوں، تو یہ کھایا کیوں؟ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اچھے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب کے پاس نا ان کو تنخواہ زیادہ مل رہی یا کسی نے شاید ان کو پیسے دے دیے ہوں گے، تو وہ اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نہیں، لیکن مولانا صاحب یہ تو نن آف ادرس بزنس، آپ جہاں بھی کھائیں آپ کی ثواب دید ہے، اگر آپ کی جیب اجازت دے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، لوگ ججمنٹ کرتے ہیں نا، مسجد کے اوپر جس عالم دین کی رہائش ہے، کبھی اس کو سامنے پوچھیں بٹھا کر کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ ڈر ڈر کے مارے کہ یار مسجد کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، اب میں گھر کچھ کھانے کے لیے لاؤں گا اسپیشل تو کہیں گے جی اوپر تو بڑے کھابے چل رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی نیگیٹو وے میں جا کر اس بندے کو، حالانکہ دنیا میں وہ سب دنیا کر رہی ہوتی ہے، دنیا ہے بالکل، آخر اس کے بھی بچے ہیں، بیویاں ہیں، اس کا گھر ہے، اس کو بھی کچھ خواہش ہے کھانے کو افطاری کے بعد، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کر سکتا ہے۔ ہم خود بھی جب آپ کو بتایا کہ جب آتے تھے نا تو مساجد میں یا کہیں جانا ہوتا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یار ان کو صرف تنخواہ دی ہے تو یہ کیسے اس طرح رہ سکتے، گاڑی کیسے لے سکتے ہیں، یہ اچھا سوٹ کیسے پہن سکتے ہیں، یعنی کہ نارمل لائف گزاریں۔ اللہ تو یہ میں نے خود بھی الحمدللہ اس میں بھی جب قدم رکھا تو یقین جانے ذہنی آزادی ہو گئی تھی، ہم کسی پر پینڈنگ نہیں ہے، کوئی ہمیں بلائے درس کے پیسے، ہمیں یہ نہیں ٹینشن ہوتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی جویں کیا ہے، جو موضوع کیا ہے، جس طرح کہا کہ اسی میں رہنا آپ نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کو جس طرح نبیوں کو محتاجی نہیں ہوتی تھی، آزمائش آ جاتی ہے، لازمی نہیں کہ ہر عالم دین ہی کروڑ پتی ہوگا، بزنس مین آگے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا آج کل مساجد سے تنخواہیں ملتی ہیں نا، اتنا تو کوئی نارملی بھی، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے گورنمنٹ نے 25,000 لگایا ہے، آپ مجھے خود بتائیں جو آپ کے پاس جاب کرتے ہوں گے، گارڈ تک ایون جو صرف بیٹھا رہتا ہے جی، گیٹ پہ اس نے بیٹھنا، اس کی تنخواہ بھی سے زیادہ ہوگی نارملی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم اس بیچارے کو اس میں پینڈنگ بنانا ہے، اس میں مطلب آزاد کرنا چاہیے، اس کو پینڈنگ نہ رکھیں کہ یار وہ ایک محدود جگہ پر رہے، اور یہ پیشہ نہیں ہے، یعنی جو دین ہے نا یہ پیشہ نہیں ہے، دین تو ایک اللہ کی طرف سے ملا ہوا انعام ہے، یہ ہمارے پاس اسوہ حسنہ چلانے، زندگی چلانے کے لیے راستہ ہے۔ رزق تو تلاش کرنا ہے، وہ چاہے عالم ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، نبی بھی اس طرح کرتے تھے، رزق بھی تلاش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شام کا سفر کر کے گئے، خود کہیں جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام خود، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بیچ کر نبی کے گھر کی جو بیٹی کی شروعات ہوئی وہ بھی تجارت سے ہی ہوئی تھی، وہ نہیں، حالانکہ صحابہ بڑے امیر تھے، آتے اللہ کے عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تحفے میں بھیج دی، لیکن اس کی قیمت وصول کی، یعنی لین دین چلتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تجارت سنت ہے، تجارت سنت ہے۔ میں آپ کا وہ پرسنل ایکسپیرینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب زندگی کا یہ چینج آیا کہ آپ نے کاروبار شروع کیا، بہت ساری ہرڈلز آئی ہوں گی، سوسائٹی نے بہت ساری باتیں جیسے آپ نے بتایا، تو زندگی پھر کیسے آپ نے سٹینڈ لیا جب زندگی چینج ہوئی، اور آج کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں نے جی 2014 کے اندر میں جہاں جمعہ پڑھاتا تھا اسی مارکیٹ کے اندر میں نے بریانی کا پوائنٹ لگایا تھا، فوڈ پوائنٹ، دوستوں سے مشورہ کر کے، کیونکہ میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، سٹارٹ تھا، والدین سے خرچہ نہیں لیتے تھے،
تو ضرورت تھی. اب مسجد والوں سے آپ کتنا بار بار کہہ سکتے ہیں کہ میری فیس ہے کچھ. آپ کو پتہ یونیورسٹی آپ بہتر جانتے ہیں 100 چیزیں ہوتی ہیں, ہاسٹل کی فیس ہیں, آپ کا سفر ہے, ایکسپینسز ہیں بالکل بہت زیادہ ہیں, اور وہ نارملی آپ کا کسی جمعے کی تنخواہ سے, مسجد کی تنخواہ سے ہم نہیں بھر سکتے ہیں. نہیں نکل سکتا. تو میں جب جاتا تھا یونیورسٹی تو میں نے خود بدلاؤ اس میں فیل کیا کہ یار جب میں خود کمانے لگ گیا, حالانکہ بڑی پریشانیاں ہیں, پتہ نہیں تھا کیسے ہوتا ہے, بیچتے کیسے ہیں. میرا ایک برانڈ ہے الحمدللہ گلورافائی کاسمیٹک کے اندر. فرسٹ ٹائم مجھے نہیں پتا مارکیٹ میں مال دیکھ کر ریکوری کیسے ہوتی. مجھے اب پتا دنیا کا سب سے مشکل کام ریکوری ہے. ریکور کرنا ہے. یہ آپ کا ہوگا تعلق ہے, آپ بڑے بیچ لیں بنا لیں, سب سے مشکل کام ہے اس کے آپ کی مالیت واپس لانا, جیب سے پیسہ نکلوانا. پھر میں نے زندگی میں بہت ساری چینجز دیکھی ہیں الحمدللہ, جس میں بحریہ ٹاؤن گئے, وہاں پر ایک بہت معروف شخصیت ڈاکٹر صبی علی کرام دوست ہیں, بھائی ہیں, ان سے مشورہ ہوا, ان کو دیکھا, کچھ اور ساتھی بھی ہیں بحریہ کے, تو انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے کہا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے, یعنی آپ ٹرائی کریں نا, جو سچی بات ہے وہ کریں. پھر ہم نے اس میں ٹرائی کیا تو یقین جانے نظامی صاحب, اللہ تعالیٰ ایسے راستے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں. ہم خود پیچھے تھے, میں شاید آج 5 سال پہلے کسی راستے پہ چلا ہوتا تو آج میں اور آگے ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ راستے دیتا ہے کہ ہم پھر دیکھیں. میں اس کا تجربہ یہ فیل کرتا ہوں, بحریہ ٹاؤن آپ کو پتہ ہے کمیونٹی کس طرح کی رہتی ہے, DHA میں ساری جگہوں پر ہر بندہ نا آپ کو ویلیو دیتا ہے, وہ چاہے بزنس مین. ورنہ ہمارے موسٹلی جو مدرسے کے جو بچہ بیچارہ آزاد نہیں ہوتا نا ذہنی طور پر مالی لحاظ سے, وہ کسی تاجر کے سامنے بیٹھا ہو نا, اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیے گا بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے. کیوں مانا سی ہوگی اس کی. بالکل, وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, تلاوت کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. حالانکہ معاشرے کا وہ فرد, وہ حصہ ہے, وہ ایک پارٹی میں ہے تو اینڈ تک رہنا چاہیے. وہ لوگوں کے پورے ایک اسی فرد کا حصہ ہے, اسی قوم کا حصہ ہے, بلکہ اس سے تو عزت زیادہ ملنی چاہیے. لوگ اس سے فرینکنس بات کریں. ہمارے لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ آپ صاحب بیٹھے ہیں, نہ اس سے کوئی فیملی بات ہوتی ہے. جیسا یزمانی صاحب ہیں, کافی دفعہ ہم نے پروگرام سنے ہیں, فرینک ہو کر بھی بات کر کے اگلے کو آپ اتنا کانفیڈنس دیں کہ یار اگلا آپ سے کھل کے بات کریں, کمفرٹ زون ملے اس کو. کمفرٹ زون میں. ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر نا لوگوں نے علماء کو بھی بالکل سائڈ ایک پوز رکھا ہوا ہے, یعنی جنازے کے لیے, نکاح کے لیے حفصہ آ جائیں, باقی وہ معاشرے کا حصہ کم سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا حصہ بننے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی آپ کو خود مضبوط ہونا ہے. آپ آزادانہ طور پر آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جب آپ خود کماتے ہیں. اللہ نے خود بہت سی جگہوں پہ کہا ہے کہ روزی کمانے والے کا مددگار اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو خود کماتا ہے. حدیث ہے بخاری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا تو ساری دنیا کھاتی ہے, لذت ہوتے ہیں نا اس کے مثالوں کے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بہتر کھانا, لذیذ کھانا کون سا ہوگا جو آپ کے ہاتھ کی کمائی کا کھانا ہے, کمائی کا کھانا, وہ عالم دین کے لیے بھی ہے. تو ہم بھی وہ کھانا چاہتے ہیں جس طرح باقی تاجر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یزمانی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں. ویسے تو ہم نے آپ کو آج مہمان کے طور پہ جس طرح بلایا ہے وہ آپ جانتے ہیں, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ گفتگو بھی جاری رکھنی ہے ایثار کے حوالے سے. ہمیں کالز آئیں گی, میسیجز آئیں گے, ان کو گاہے بگاہے شامل کرتے جائیں گے. بلکہ میں 2-3 یہاں پہ کمنٹس بھی شامل کروں. ویس محمدی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عرفان صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. اور عرفان صاحب تو آپ سے خاص محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے بالکل ٹھیک کرتے ہیں, اور مجھ کو کوئی خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے. عرفان صاحب آج میں تصحیح کر دیتا ہوں, آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں, کوئی نہیں کئی ہوتا ہے. پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید جلدی میں وہ لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں, واؤ اڑا لیں, باقی سب ٹھیک ہے. اور آگے ویس محمدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قاری حبیب الرحمان جزدانی صاحب اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. یہ جی ہیں ہی پیارے لوگ, یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, دین کی سمجھ رکھنے والے, دین کی سمجھ دینے والے لوگ ہیں. سو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں کیوں نہ اضافہ کریں گے. محبت کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم جیسے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اچھا زمان صاحب, رمضان المبارک کو ہمدردی اور اثار کا مہینہ کہا جاتا ہے, جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, تو قرآن کریم کی روشنی میں اثار کا جو اصل مفہوم ہے, جو اصل سمجھنے والی بات ہے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں, فقیروں, ضرورت مندوں پر, یہ ہر بندہ تقریباً کرتا ہے. اور یہ مال اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں, جتنا بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. جیسے یزدانی صاحب فرما رہے تھے کہ شروع میں بڑی پریشانیاں, جو اس وقت تھا وہ بھی امانت تھی, اور جو اب اللہ تعالیٰ نے مزید وسعت عطا کی ہیں یہ بھی امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ مزید آگے دے گا انشاءاللہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امانت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے تم لوگ خرچ کرتے ہو. تو یہ خرچ کرنا اس ماہ مبارک میں یہ ہر مسلمان کوشش بھی کرتا ہے. لیکن ایک ہے انفاق اور ایک ہے ایثار. انفاق یہ ہے کہ آپ نے 1,00,000 میں سے 1,000 دے دیا,
اور آپ نے کروڑ میں سے 1 لاکھ دے دیا، یہ انفاق ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ایثار ہوتا ہے نا، اس میں خرچ بھی ہے اور اپنی ضرورت کو قربان کرنا بھی ہے، یعنی آپ دوسرے پر خرچ کرتے ہیں جی تو اس کی کئی مثالیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بعد میں بھی ملتی ہیں۔ وہ ایک واقعہ جو کہ غزوہ میں کسی جنگ میں جہاں مجاہدین زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پانی کی ضرورت پڑی ہے، ایک نے کہا پانی، تو وہ پانی پینے ہی والا تھا تو دوسرے نے نڈالا، اس نے کہا اس کو پلاؤ۔ وہ تینوں کو جو ہے نا، چاروں کو پلانے کے لیے وہ گیا، لیکن وہ آخری جو ہے وہ دم توڑ چکا تھا، پھر واپس آیا وہ بھی دم توڑ چکا۔ تو یہ ایثار ہے کہ تڑپ رہے ہیں اور آخری لمحات ہیں جہاں پر آدمی کو پانی کی شدت سے ضرورت بھی ہے، لیکن انہوں نے ایثار کرتے ہوئے اپنی جو ضرورت تھی اس کو قربان کیا۔ وہ معروف واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کی بنیاد پر یہ آیت ایثار جو ہے قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، مہمان نوازی کے لیے پوچھا، امہات المؤمنین کے گھر پیغام پہنچایا کہ مہمان آیا ہے، کچھ ہے کھانے کو۔ اللہ اکبر، یہ سردار گھرانہ ہے اور امہات المؤمنین ہیں، ہر گھر سے جواب آتا ہے کہ گھر کچھ نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ فقیری تھی، ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریے دیا کرتے تھے، آپ نان و نفقہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی امہات المؤمنین تھی، ادھر سے خرچ ملا ادھر سے خرچ کر دیا، سخاوت اسی طرح وہ بھی سخاوت اسی طرح کر دیتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بیٹی، ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں ہیں، تو گھر میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملا سوائے 3 کھجوروں کے۔ اب وہ کھجوریں ہیں، ایک ماں کو دے دی اور ایک چھوٹی بیٹی کو اور ایک دوسری بیٹی کو۔ اب وہ بچیاں بھوکی تھیں، جلدی جلدی انہوں نے اپنی کھجور کھا لی۔ اب ماں جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو دیکھا کہ یہ بھی دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بھی 2 ٹکڑے، تو والدہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بیٹی کو دے دیا اور ایک اس بیٹی کو دے دیا۔ یہ ایثار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، ام المؤمنین نے بتایا کہ یوں ایک ماں آئی تھی اور 2 کھجوریں یوں انہوں نے بیٹیوں کو ہی اپنی بھی بانٹ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، پھر وہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، ان کی بہترین تربیت کرتا ہے، تو یہی بیٹیاں جن کو اپنے منہ سے کھجور نکال کے دے دی، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، تو یہ ایثار کیا تھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد محمود صاحب خانیوال سے کال کر رہے ہیں۔ ساجد صاحب شکریہ کال کرنے کا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی جی، کیا پوچھیں گے ساجد صاحب؟ ساجد صاحب مجھ سے بات، اچھا ساجد صاحب یزمانی صاحب سے بات کریں گے، جی سن رہے ہیں، کیجئے بات۔ جی ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، من کو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جی جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں کے صدر ہیں ماشاءاللہ، ہماری مسجد کے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جی جی، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ کیا پیغام لے کر آئے ہیں جی آپ؟ ہم پیغام ٹی وی بڑی دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ میرے ملک میں تو صحیح اسلامی تعلیمات پہنچا رہا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسے دین دنیا اور چوبنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تمام بڑے تعمیری وسیع ہیں، خوابوں کے حوالے سے خوابوں کی تعمیر اور پروگرام بڑا ہی مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہترین معلومات ماشاء اللہ۔ صاحب عرصہ 9 سال سے ہماری مسجد کی ترقی ہے، نمازیوں نے پیغام کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی تھی جو کہ جس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں 90,000 روپے میرے خیال میں سگنل کا ایشو ہے کچھ۔ ساجد صاحب سوری میں آپ کی بات اچک رہا ہوں، آخری حصہ بتا دیں رقم کتنی ہے؟ اچھا تعاون کی بات بتا دیں۔ سر نمازیوں کو اپیل کی تھی تو 90,000 وہ رقم اکٹھی ہوئی تھی وہ جمع کروا رہا ہوں۔ 90,000 90,000 روپیز، ماشاءاللہ 90,000 روپیہ،
بہت بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساجد محمود صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال بھی کی ہے اور پیغام ٹی وی سے محبت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور جو اس میں حصہ بنے اللہ تعالیٰ ان کا حصہ آخرت اور اس دنیا میں اپنی شان کے مطابق لوٹائے۔ جزمانی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ آج انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نا فجر کے بعد لوگوں سے اپیل کی، کل عشاء کے بعد بھی، تو پھر مسجد ہے، گاؤں کی مسجد ہے، تو ماشاءاللہ 90,000 یعنی 90,000 الحمدللہ وہاں سے ہوا ہے۔ اور میں چونکہ عرصہ 9 سال سے وہاں خطیب ہوں خانے بال میں؟ جی، اسی مسجد یہ خانے بال کی اسی مسجد میں۔ ماشاءاللہ۔ تو 9 سال کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اوپر والا 10,000 میں پورا کر دوں تو یہ 1 لاکھ ہو گیا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو 90,000 ہے وہ 10,000 میں ایڈ کر کے انشاءاللہ یہ 1 لاکھ ہو گیا ہے ہماری مسجد کی طرف سے۔ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ یہ اسی طرح ہی جو ہے نا، یہ گاؤں ہیں، دیہات ہیں، شہر ہیں، مسجدوں کے اندر ہی اس طرح کی جب اپیلیں یا تعاون کی درخواست کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، تو اسی طرح پھر لوگ جڑتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہ ایک پریکٹس ہے اور بہت خوبصورت یہ عمل بھی ہے۔ دیکھیں ساجد محمود صاحب نے جس طرح نمائندگی کی اپنے علاقے کی، اور کتنے نمازی حضرات اس میں شامل ہوئے، سب کو اجر جائے گا، اور ہاشم یزمانی صاحب کو بھی اجر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بڑی خوبصورت ایک یہ سسٹم ہے پورا، یہ کہ سب کو ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، جتنے لوگ ہوں گے سب کو ثواب ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی شکریہ ہاشم یزمانی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بھی حصہ ڈال لیا ہے۔ لے جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں قاری محمد بن احمد عزیز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب آپ آئے، آپ کا شکریہ، مسکرائیے، اچھے لگیں گے آپ، یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے آنے کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں جی، ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت پیاری شخصیات آج ہمیں جوائن کر چکی ہیں، جن میں مولانا حبیب الرحمان جزدانی صاحب ہیں، مولانا ہاشم یزمانی صاحب ہیں۔ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ ہمیں لکھ کے بھی اپنے کمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ عرفان صاحب ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اویس محمدی صاحب نے بھی یزدانی صاحب کی خاص طور پر تعریف کی، اور صحت اور لمبی زندگی کی دعا کی ہے۔ اور آگے اویس اسلامک ایک آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اور ایمی ملک، ماشاءاللہ یزمانی صاحب کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے۔ جی ہم بھی خوش ہیں ان کو دیکھ کے، ہم مل کے خوش ہوتے ہیں ان کو، جی بالکل۔ اور ان کے ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت دے، اور اس چینل کو بہت آگے لے کے جائیں، آمین۔ بہت شکریہ، آمین جی، بہت شکریہ۔ اچھا، ویس محمدی نے سب کو دعائیں دی ہیں، اور آگے اٹس عمیر حسین ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے نے سوال کیا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا آفیسر مجھ پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اب یہ آپ دونوں میں سے ڈیسائیڈ کر لیں جواب کس نے دینا ہے، میں نے سوال پوچھا۔ لیں جی یزمانی صاحب آپ۔ بنتا تو یزدانی صاحب کا ماشاءاللہ یہ عوام میں رہتے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکن اگر میری طرف موڑ دیا ہے تو جو تہمت لگانے والا وہ ایذا دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے جی، تو ایسے معاملات میں انہیں یہ پڑھنا چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اس کے ساتھ اللہم اکفینی شرہم بما شئت وکیف شئت، یہ 2 دعائیں پڑھ لیں۔ اور پھر ایسی تہمت کے بعد، اب پتہ نہیں وہ مالی تہمت ہے یا کس طرح کا معاملات ہیں، تو ذہنی اذیت جو ہوتی ہے نا، ایک بندے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ سہ لیتا ہے کہ چلو یار میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، کہتا ہے چلو یار میں ہوں بھی تو ایسا ہی نا، لیکن جو ہو بھی ایسا نا اور پھر اس کے بارے میں ایسا کہا جائے تو ذہنی اذیت بہت ہوتی ہے، پریشانی بہت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی پریشان ہو تو یہ پڑھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی وہ دعا کر لی کہ یا اللہ ان سے تو نمٹ لے جو میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے، یا اللہ اس کے شر سے تو مجھے بچا، جیسے بھی بچا، اللہ تعالیٰ 100 رستے پیدا کر دیتا ہے، تو یا اللہ تو بچا۔ اور پھر اپنی سٹریس اور جو اپنی ذہنی کوفت ہے اس کے لیے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور جو ایک کارآمد اور بڑا ہی چلنے والا نسخہ درود شریف وہ تو ہے ہی،
ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آسانی فرمائیں گے. اچھا یزدانی صاحب، ہم دنیا میں پلاٹ اور مکان خرید کر بہت خوش ہوتے ہیں، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ جب کوئی زندگی بھر کی جمع پونجی سے لیتا ہے یا کسی سیونگ سے لیتا ہے یا اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ خریدتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے جنت میں گھر بنانے کا سودا جو ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے، بڑا منافع بخش ہے، اس کے بارے میں فرمائیے گا. پہلی بات ہے کہ جی گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کا نہیں ہے اسے پوچھیں پریشان ہوتا ہے. جی بالکل. اور گھر کی وسعت یہ بھی اللہ کی ایک وہ نعمت ہے. فرمایا گھر میں رہنے والا شر سے محفوظ رہتا ہے جی بازار کی بنسبت. اور رہی بات جہاں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دنیا میں بنا کر خوش ہوتا ہے تو آخرت کے لیے پھر وہ کیسا؟ میں تو سمجھتا ہوں آخرت کا، جنت کا یعنی گھر وہ اگلا سٹیپ ہے. اگر ایک حدیث پڑھے نا ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشر کا میدان لگے گا نا تو ساری دنیا جب ماں نیکی نہیں دے گی، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ نہ آواز دیں گے ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو، ایسے انسان کو، وہ مرد ہے یا عورت، وہ کہاں ہے جو ایسے خرچ کرتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا تھا بائیں کو پتہ نہیں لگتا تھا، میں اسے آج اللہ عرش کا سایہ دوں گا، میں اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. یعنی وہاں سے ہی چھت ہوتی نا گھر، تو اس میرے خیال جنت میں تو سب کے گھر ہوں گے. وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قدم بھی اللہ داخل کر دے بس، لیکن جس کو عرش کا سایہ اللہ دے دے اس وقت جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ اور زیادہ نومینیٹ ہوتا ہے نا بندہ کہ یار دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں، مجھے اللہ نے عطا کر دیا. تو یہ تو گھر جنت کا ہے. تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو خرچ کرتا ہے، خاص طور پہ جس طرح آپ یہ چینل ہے ہمارا اسلامک اور اس سے دین کی دعوت پھیل رہی ہے، لوگ تو گندگی کے لیے، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ علماء، یہ دین، یہ پتہ نہیں یہ شاید چینل ہوتا ہے اس لیے، حالانکہ اس کے مقابل گندگی زیادہ پھیل رہی ہے. یعنی اگر ایک چینل اسلامک چل رہا ہے، 3-4 اندر میوزک کے، گانوں کے، عجیب پروگراموں کے چل رہے ہیں، تو یہ جو دین میں لگ رہا ہے نا انشاءاللہ یہ نبی کی دعوت پھیلانے میں لگ رہا ہے الحمدللہ. اور جو حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو یہ زندگی کا ایک فارمولہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس جگہ جانا ہے جہاں جنت میں گھر چاہتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام، وہ حدیث آتی ہے نا ایک صحابی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے، ایک یہودی سے کہا تھا کہ کھجور دے دے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس نے جنت کو سمجھتا نہیں تھا اس گھر کو. جس طرح آج کسی سے علماء کہہ دیں نا، ہم کہہ دیں کہ جی اللہ کے دین میں آپ یہ خرچ کریں، حتیٰ کہ حدیث آتا ہے چڑی کے گھونسلے جتنا بھی کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا مسجد میں، اللہ اس کا بھی گھر جنت میں بنا دیتا ہے. سبحان. تو ہم کسی سے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ جی یہ تو شاید علماء کا کام، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس صحابی نے سنا کہ ایک کھجور کے بدلے میں جنت مل رہی ہے تو اللہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زبان سے تصدیق کی، وہ صحابی نے اپنا سارا مال دے دیا، یعنی اپنا باغ دے دیا، اپنا گھر دے، جو کچھ تھا، بیوی بچے لے کر باغ سے باہر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا آقا وہ سودا جو آپ نے اس کو بشارت دی تھی وہ میرے لیے، یعنی میرے حق میں، کہ میں نے وہ خرید کر اس بچے کو عطا کر دیا، یتیم کو. تو یہ جو ایک گھر بنانا ہے یا جو ہے اصلیت، وہ اللہ کی جنت میں تو سب سے ضروری. دنیا کے گھر نا عارضی ہیں. یہاں پہ وہ شیخ سعدی کہا کرتے تھے کہ انسان نا گھر بناتا ہے ایسے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہو، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. افضل ذکریہ صاحب خانیوال سے کال کر رہے ہیں. یزمانی صاحب ہیں تو خانیوال سے کالز آنا شروع ہو گئی. سر بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. یزمانی صاحب آپ کو سن بھی رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو محترم عاشق زبانی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پیغام ٹی وی کے بارے میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پیغام ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں صحیح اسلام کا پیغام پھیلا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں اس میں اپنے دوست کی بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ پیغام ٹی وی پہ جو پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے جس پر صرف احادیث آتی ہے، جی جی، صرف وہ پٹی پڑھ کر ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے سلیم العقیدہ ہونے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے دوست ہیں جو پیغام ٹی وی کی نشریات سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اور بالخصوص عاشق زبانی صاحب جو ہمارے شہر کے ہیں خانیوال کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہا ہے، اور جو یہ خوابوں کی تعبیر کا پروگرام کرتے ہیں ان سے بڑی پذیرائی ملتی ہے ماشاءاللہ.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرے پاس یہاں جماعت کی ذمہ داری بھی ہے، تو مجموعی طور پہ بھی ہم ہر سال اس پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے خاص انشاءاللہ 5000 روپیہ ڈونیٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ افضل زکریا صاحب، آپ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ اور مزید افضل کر دیں۔ خانے وال سے آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں، آپ کا خلوص، آپ کی نیت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، اور بہت شکریہ آپ نے پیغام کے لیے جو اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویسے پیغام کلب کے ممبر بھی ہیں افضل جی، زکریا صاحب؟ یہ پیغام کلب کے ممبر نہیں بلکہ یہ پیغام کے خانے وال کے وہ بیورو چیف بھی ہیں، بیورو چیف بھی ہیں۔ تو اچھا، ماشاءاللہ جہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جی، تو یہ پہنچ کر اس کو چلواتے ہیں، اور یہ سارے معاملے بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو یہ مجھے جب بھی میں بازار گیا ہوں نا، کہیں شہر گیا ہوں، تو یہ مجھے جو ہے نا گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں، کبھی کسی کا کام، کبھی کسی کا کام، کبھی کسی مسجد کا، کبھی کسی کا معاملہ، کبھی کہیں پروگرام کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کا یہ کام کرتے رہیں۔ اچھا، بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا جسمانی صاحب نے کہ ادھر ہی مجھے گھومتے نظر آئے، ورنہ میں ایک بات پوچھنے لگا تھا، انہیں اچھا کیا بتا دیا کہ مدد کے لیے جی، گھوم رہے مدد تھے۔ کے لیے، ماشاءاللہ۔ مدد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ یزدانی صاحب بات کر رہے تھے اللہ کے گھر کی، تو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی مجھے 2024 میں، اور اللہ کے گھر لے جانے والے جو وہ پیغام کے بھی محسن، پیغام کی وجہ سے میرے بھی محسن بنے، شیخ عابد صاحب جو آپ سے بھی محبت کر، تو آپ کا ذکر وہاں پہ بھی ہوا، تو مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا اللہ کے گھر سے، تو ماشاءاللہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت بھی سمیٹنی ہے، آخرت کے لیے بھی سامان اکٹھا کرنا ہے۔ تو آپ میرے خیال میں وہ گفتگو کر رہے تھے شیخ سعدی کا، اس میں یہ ہے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑوں کا باز، اس کے اندر ایک تذکرہ ہے حتیثہ علیہ السلام سے، جو بات ہے وہ کہتے ہیں انسان کو نا اپنا مال، یعنی دو گھر ہوتے ہیں کہ یہاں بنا رہے ہیں، ایک آخرت میں، جو آپ کا سوال تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو نا اپنا مال آسمان پر جمع کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو جمع کریں گے وہ گم بھی ہو سکتا ہے، کیڑا بھی کھا سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جو آسمان پر جمع کریں گے نا تو وہ نہ کیڑا کھائے گا، نہ ضائع ہوگا، بلکہ وہ بڑھے گا اور محفوظ جگہ پر ہے۔ اور وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے، جہاں انسان کا مال ہوتا ہے نا وہاں دل لگا ہوتا ہے۔ جی، تو اگر انسان آخرت کے لیے اپنا بھیج کر وہاں اپنا جمع کرتا رہے، گھر بناتا رہے، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نا پھر انسان کے لیے اس کے دل کو بھی وہاں لگا دیتا ہے۔ نوائے وقت میں ایک واقعہ چھپا تھا، بڑا معروف ایک بہت بڑے کاروباری شخصیت ہے، فیکٹری میں ان کو اللہ نے عزت دی تھی، وہ انگور کھانا بڑا پسند کرتے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلے تو انہوں نے ریڑھی پہ دیکھے تازے فریش گریپس لگے ہوئے تھے، انگور بیچ رہا تھا بندہ، انہوں نے خریدے اور ڈرائیور کو دیے، ایک گھر دے دینا مالکن کو، تو میں جب دوپہر میں آؤں گا نا کھانے پر میں کھا لوں گا، موسم میں گرما کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے وہ فروٹ کتنا اچھا ہوتا ہے ٹھنڈا ہو تو۔ وہ مالک جب گھر آیا نا دوپہر کو تو وہ جو انگور تھے نا وہ ٹیبل پر نہ ملے، کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے پوچھا بیوی سے کہ میں نے انگور بھیجے تھے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو بچے آئے تھے یونیورسٹی سے تو انہوں نے کھا لیے، اور کچھ ان کے پاس گیسٹ تھے، تو میں نے انہیں کہا بھی تو وہ کہتے ہیں ہم مما اور منگوا لیں گے۔ اب انگوروں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ شخص اسی ٹائم اٹھا اپنے دسترخوان سے کھانا چھوڑ دیا، بازار چلا گیا۔ بیوی کو بھی غصہ لگا کہ انگوروں میں غصے والی کون سی بات ہے۔ وہ گیا اور شام کو جب واپس لوٹا تو بیوی نے منہ بنایا ہوا تھا کہ بچوں نے کھا ہی لیا، پھر کیا ہوا، انگور کے دانے ہی تھے نا 4-5۔ تو وہ شخص اس نے جواب دیا، کہتا ہے بیگم دانوں کا مسئلہ نہیں تھا انگوروں کا، میری ایک پسندیدہ چیز ہے، میں جن کی خاطر کما رہا ہوں، میں اپنی پسند وہ پوری کرتے ہیں، بچوں کی کرتے ہیں، میں بچوں کو ہر چیز دیتا ہوں، خرچی بھی دیتا ہوں، آپ منگوا، لیکن میں نے جو پسند کی چیز بھیجی، میری اولاد میری زندگی میں میری فکر کیے بغیر اس کے 4 دانے میری موجودگی میں نہیں رکھ سکی، میں ان سے کیا امید رکھوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے کچھ کریں گے۔ میں مسجد کی جگہ ڈھونڈنے گیا تھا، میں اللہ کا گھر بننے دے آیا ہوں کہ میں اپنے مال کو اپنی زندگی میں وہاں لگا کے چلا جاؤں کہ اللہ میرے آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ اس گھرانے کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ طلب بات سوچ کہ میری، آپ دیکھیں اولاد تو قبروں کے نشان بھول جاتی ہے، تو ہم جو دنیا میں گھر بنا رہے ہیں نا، یہ بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، اور یہ فطرت ہے۔ کبھی بھی کسی کا ایک گھر میں دل ہمیشہ نہیں لگتا، وہ 5 مرلے میں رہتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، ایسے لے کے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، 5 مرلے کے بعد سال بعد آتے ہیں، کہتے ہیں جب 10 مرلے کا نہیں کوئی پڑا ہوا، 10 کے بعد وہ کنال، یہ فطرت ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، دیگر بھی مثالیں ہیں، تو ہم نے اپنی آخرت میں گھر بنانا ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو انشاءاللہ بنا کر وہاں جائیں گے، اور اس کے لیے چاہے حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی آپ، جس طرح یہ ہمارے ساتھ شروع کیا تھا نا کہ رمضان سے اثار کا خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر جہنم سے بچا جا سکتا ہے نا، اور جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جنت کوشش کے کرنی معاملات چاہیے، تو لینا ٹھیک ہے، چاہیے۔ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم صاحب سیالکوٹ سے کال کریں سر، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے۔ جی میں محمد تسلیم سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، اور ہمارے شیخ ہاشم یزمانی صاحب ماشاءاللہ ان کا وجود ہی بڑا کار خیر ہے، ان سے ہم نے بہت خیر حاصل کیا، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ پیغام ٹی وی میں بھی خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کئی دفعہ خواب کی تعبیر بھی پوچھی تو اچھا لگتا تھا، تو پھر یہ ان کا وہ پروگرام یہ کو فنڈ وغیرہ اکٹھا کر رہے تھے، تو ہم بھی اپنی طرف سے 10,000 ان کو دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جائے خیر دے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی انہوں نے، اور خوب ویسے ہی ہوا تھا، تو بڑی خوشی ہوئی، تو میں نے کہا چلو بھی ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں اس میں۔ چلیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی۔ تسلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے عثمانی صاحب؟ جی تسلیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بارک اللہ فیک۔ اللہ آپ کو برکت دے جی۔ یہ تسلیم صاحب جو ہے نا، یہ ان کے ساتھ تعلق مدینہ منورہ کا ہے۔ دیکھیں اللہ کے گھر کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ حاضری ہونی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ روانگی ہونی ہے ہماری انشاءاللہ، لگتا ہے انشاءاللہ یہ مدینہ منورہ کا ہمارا ساتھ ہے انشاءاللہ، ہمارا بھی ہے ویسے مدینہ ہمارا بھی منورہ ہے، کا، مکہ مکرمہ کا۔ اور ان کے ساتھ استادی اور شاگردی والا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 4 سال وہاں پڑھانے کا، 3 سال پڑھنے کی سعادت کا، تو تسلیم صاحب وہاں پر میرے شاگرد بھی رہے ہیں۔ اچھا تو یہ ماشاءاللہ بالکل ہم ان کے شاگرد رہے ہیں، پھر میرا جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا تو انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جی۔ تسلیم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ کا یہ تعاون قبول فرمائے، بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ تسلیم صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی۔ کچھ کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ لرن اسلام آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نام ام عمارہ ہے، عمر 27 سال ہے، شادی شدہ ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ السلام علیکم میری عمر 25 سال ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کیوں یزدانی صاحب، ابھی یہی ہو رہا تھا بریک میں بھی، تو یہ ڈائریکٹ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، اجازت ہے تو شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا لکھتے ہیں کہ عمر 27 سال، شادی شدہ، میں نے 2 بار خواب میں اپنا موبائل گم ہوتے دیکھا اور دوبارہ نہیں ملا، ایک دفعہ اپنا موبائل نہیں ملا لیکن اور موبائل میں اپنی سم ملی۔ سر اس حوالے سے فرمائیے۔ ایسے خواب ڈسکس بھی نہیں کرنے چاہیے، پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، شادی شدہ ہیں اور 2 دفعہ موبائل گم ہو گیا اور ملا بھی نہیں ہے جی، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا ان کی سم دوسرے موبائل میں ملی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی، تو بس یہ اپنے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کو درست رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں پر کوئی معاملات تلخی والے ہیں، کوئی کلیش والے ہیں، کہیں ایک دوسرے کے حقوق و واجبات کا معاملہ ہے، تو ان کو ادا کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں، اور دونوں میں سے کسی کی اگر، بلکہ خاص طور پہ شوہر اگر ان کی صحت وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے تو اس کا پراپر علاج کروائیں، سیریس لیں اس کو۔ جی بالکل۔ تو بس یہ تنبیہ ہے، یہ محتاط رہنے کی طرف اشارہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس جتنا کہہ دیا رضوانی صاحب نے۔ اویسی ایسے ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہوسٹ ہو، کل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا، آج میں نے کر دی ہے جی، بہت شکریہ جی ویسا، بڑی مہربانی۔ اور کہتے ہیں رمضان کی کوئی اچھی سی نعت پڑھا دیں، کل بھی کہا تھا آپ کو، تو جی انشاءاللہ جب نعت کا سیگمنٹ آئے گا ضرور شامل کریں گے، کیوں یزمانی صاحب؟ جی بالکل بالکل، انشاءاللہ، بلکہ اب تو 2 3 ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، کل 2 پڑھوائی تھی ہم نے، ایک پروگرام میں 2 ہو رہی ہیں۔ تشنا رہ جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم جتنی بھی ہو کم ہے، جتنی بھی ہو کم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں حافظ طلحہ کہ صبح سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خواب 3 بہن بھائیوں کا ایکسیڈنٹ دیکھا، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ شادی شدہ لڑکی نے اپنے آگے پھر میرے خیال میں بہت دور جا کے کہیں حافظ طلحہ صاحب نے لکھا ہوگا، بس یہاں تک ہی ہے فی الحال ہمارے پاس، اگر آپ کو سمجھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس میں کسی نقصان کی طرف اشارہ نہیں کیا، کسی کی وفات ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ، تو یہ آنے والے دنوں میں کسی آزمائش اور کسی ایسے مسئلے کی طرف اشارہ کر، بعض دفعہ نا دینی معاملات کے اندر بھی اگر اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ دیکھا جائے اور ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جائے اور پھر خواب کے اندر ہی دیکھا جائے کہ دوبارہ زندہ بھی ہو گیا،
تو یہ کسی گناہ کو چھوڑنے کی اور توبہ کی توفیق ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ آنے والی کوئی رکاوٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے گناہوں کو یا کوئی اللہ کی نافرمانی والے معاملات کو چھوڑنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یزدانی صاحب, اصل میں میرا آج ہے امتحان. نظامی پوچھ رہا ہے, یزدانی صاحب ساتھ موجود ہے اور یزمانی صاحب ساتھ بیٹھے, تو وہ بڑا نا ایک امتحان ہے میرا. سو بہرحال اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یزدانی صاحب. اچھا سر, ایک عام تاثر ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا زکوٰۃ ہے, اور آج کل تو گولڈ ویسے بڑا مہنگا ہو گیا, تو جس کے پاس 25 تولے پڑا تھا تو اب وہ کروڑوں میں بات جا رہی ہے, کافی اوپر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ سوچ رہا ہے, تو اس لیے سوال کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں ذرا ویژن کلیئر ہو جائے. اللہ نے ہی دیا ہے اور اسی میں سے دینا ہے, ہمارا تو ہے بھی نہیں. تو اکثر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے. آپ ایک کاروباری انسان ہیں, کیا صدقہ دینے سے واقعی مال گھٹتا ہے یا اس میں برکت آتی ہے؟ دیکھیں جی, جس رب نے مال دیا ہے نا, دیا ہے بالکل. اس نے خود قرآن جہاں سے آغاز کیا سورۃ البقرہ کا, اس نے پہلے قرآن کا تعارف کروایا اللہ کی ذات نے, جی, پھر ساتھ 2-3 جو لفظ کہے ہیں نا وہ رزق کی مضبوطی کے لیے ہی ہیں. والذین یؤمنون بالغیب جی, ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلے غیب پر ایمان کا ہے کہ یہ آنا بھی وہیں سے ہوتا ہے رزق. یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ رزق میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا بندے کا. جی بالکل. تو یہ جو سمجھتے ہیں نا خرچ کرنے سے کم ہوگا یا ایسا ہوگا, ان سے پوچھیں پہلے کس نے دیا ان کو. وہ پنجابی جانتے ہیں بھائی اللہ دے دیتے چو دینا ہے, ہاں, کیڑا اپنے پلیوں دینا, پلیوں کسی نے نہیں دینا. کوئی اپنی کہتا ہے کہ میں لے کے آیا ہوں, جو آیا تھا وہ جسم کے یعنی ننگا جسم دنیا میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح صلاحیتیں دیں, سب کچھ دیا. تو وہ حدیث ہے نا کہ فرمایا انفق علیک, خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ گن گن کر نہ دیا کرو, یعنی اللہ بھی تمہیں گن گن کر نہ دے, تم پر اپنی نعمتوں کو کھول دے. وہ ایک شخص تھا نا, اس کے بارے میں مجھے وہ واقعہ یاد آیا, شیخ ابراہیم تھے, وہ بڑا خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں, دین بھی پڑے ہوئے تھے. ان کا بھانجا آیا تو اللہ ان کو بڑھا کر بھی روزانہ بانٹتے تھے. ان کا بھانجا آیا, کہتا ہے ماموں مہربانی کریں کچھ جمع بھی کیا کریں, روزانہ نہیں بانٹتے. ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا. تو وہ کہتے پتر رب نہ مینوں روز ودا کے دے دینا, اللہ مجھے روزانہ بڑھا کے. سوری میں بات روکنا نہیں چاہ رہا, لیکن ایک کالر ہے, برا نہ مانیے گا, یہاں سے جوائن کریں گے. جی السلام علیکم. نورین فاطمہ صاحبہ ہمیں سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں. نورین فاطمہ صاحبہ شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نورین فاطمہ صاحبہ شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. جی سر, ایک تو میں اپنی فیلنگز پیغام ٹی وی کے لیے ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں. پلیز پلیز. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشیں قبول کریں. آمین آمین. اور یزمانی بھائی کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور ایک میں اپنا زندگی کا ریئل واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر بندہ مال خرچ کرتا تو وہ کم نہیں ہوتا. یقیناً یقیناً بے شک. آج سے 2.5 سال پہلے مجھے بھائی یزمانی کا میسج آیا تھا کہ انہیں مسجد کے لیے تعاون کی ضرورت ہے. جی. اور میں نے فوراً رپلائی کر دیا اور میں نے مختص کر دیا کہ انشاءاللہ میں یہ رقم دوں گی. اور اسی مہینے ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسوں کی تھوڑی سی شارٹیج ہو گئی, اور اب میرے پاس وہ پیسے تھے کہ یا میں وہ مسجد میں دے دیتی یا میں وہ اپنے گھریلو ایکسپینسز کے لیے خرچ کرتی ہیں. اچھا اچھا. لیکن ایسا ہوا کہ سیزن چینج ہو رہا تھا, جب میں نے جیکٹ نکالی تو جیکٹ میں سے پیسے برآمد ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ میرا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ بندہ سوچتا بعد میں ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک. اور میں سامعین کو ناظرین کو یہی کہوں گی اللہ کے راستے میں خرچ کریں, کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں چھوڑے گا. بے شک بے شک. ٹھیک 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 ہے. تو کچھ جی جی آپ کیا اعلان کریں گی بہن؟ 20K کا انشاءاللہ تعالیٰ. 20K 20,000 روپیز آپ ماشاءاللہ دے رہی ہیں پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. نورین فاطمہ صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی سے تعاون بھی کیا اور کال کی. تھینک یو ویری مچ. جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ جب سے میں خوابوں کی تعبیر پیغام ٹی وی پر بتانے لگا ہوں نا, جی اس سے کہیں پہلے کہ یہ مجھ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتی ہیں. ماشاءاللہ. تو بہت پرانی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ بھی پیغام ٹی وی کا حصہ بنیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
اچھا ٹھیک ہے, جیسے ری جوائن ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں, ہم کنٹینیو کریں گے یزدانی صاحب. تو میں یہ بات کر جس طرح ہماری بہن نے بتایا, ایسے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اور یہ بلیو کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر بلیو نہ ہو تو وہی بات شیخ ابراہیم نے اپنے بھانجے سے کی کہ اللہ مجھے بڑھا کر دے دیتا ہے, یعنی جب نیت کر لوں نا دینے کی تو اللہ رکھتا نہیں, اللہ دے دیتا ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں, جو قرآن جب ہم پڑھاتے ہیں نا, میں ترجمہ کلاس ہی پڑھاتا ہوں, تو یہ جو اللہ کہتے ہیں نا میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں, 100 گنا دیتا ہوں, 700 گنا بھی آتا ہے, یہ صرف اللہ نے ایک فگر رغبت کے لیے بتلائی ہے, وگرنہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے نا وہ یہ فگر نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کو کتنا دے رہے ہیں, جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی نسبت آپ خود دیکھیں. ہم دیتے ہیں 1000 2000 10,000, ہاں جی, اور اللہ سے لے لاکھوں کروڑوں رہے ہیں. جی جی, ہمارے گھروں کی مالیت کروڑوں کی ہے, ہم اللہ کے راستے میں 10-20 ہزار دیتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. اللہ ہمیں یہ صرف فگر, اللہ ان گنت دے رہا ہے, اس کا کوئی شمار نہیں ہے. شیخ ابراہیم نے اپنے بھانجے سے کہا کہ اللہ روز دے دیتا ہے. وہ بھی چھوٹا موٹا تاجر تھا, ساتھ کام کرتا تھا. وہ گھر گیا تو اس نے کہا یار اتنی رونق بھی لگی ہے, مال آ بھی رہا ہے. اس نے اپنی تجوری سے سارا پیسہ نکالا. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. عثمان ندیم صاحب ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم. یہ سارا پیسہ نکالا. سوری میں آپ کی جی السلام علیکم عثمان ندیم صاحب, ٹی وی کی آواز بند کر لیں پھر بات ہو پائے گی پراپر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے. ہاں جی, میں عثمان ندیم بول رہا ہوں. ہاں جی عثمان ندیم صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیلو جی عثمان ندیم صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز کم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عثمان ندیم صاحب ٹی وی کی آواز بند کر لی ہے آپ نے؟ ہیلو, میں آئی گیس وہ کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے, یا پھر وہ ٹی وی کی آواز نہیں ابھی تک بند کی, ورنہ بات ہو سکتی ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ لاہور سے یا ہمارے شہر سے بھی کہیں باہر ہیں, کہیں یہ سیالکوٹ کا ہی لکھا ہے. جی السلام علیکم. کٹ گئی ہے کال, لائن ڈراپ ہو گئی, ری جوائن کریں گے تو بات کر لیں گے. جی پلیز فرمائیے آپ یزدانی صاحب. تو وہ جو بھانجے تھے وہ گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی دولت جتنی تھی خرچ کر دی کہ یار اللہ کل دے گا اور میرے پاس بھی رونق لگ جائے گی. جس طرح لوگ دیکھا دیکھی ہر چیز شروع کرتے دسترخوان, لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ لگاتا ہے تو میں بھی لگاؤں, وہ خرچ کر. ہر کسی کی اپنی طاقت ہوتی ہے. جس طرح ایک فگر چلتا ہے نا, کوئی 10,000 دے رہا تو سارے 10 دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے, جس کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق. وہ شیخ ابراہیم کا جو بھانجا تھا اس نے خرچ کیا تو سارا مال دے بیٹھا. 1 دن 2 دن کچھ بھی نہ آیا, 4 دن 5 دن, ہفتے بعد وہ جب مال واپس نہ آیا نا, جی تو وہ اپنے ماموں کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے شکوہ ہے, آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. جی آپ نے کہا وہ ڈیلی واپس دیتا ہے, یعنی خرچ کرنے سے جو سمجھ رہا مال کم ہوتا ہے, تو اس کا کم ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے آپ نے کہا اللہ ڈیلی دے گا, مجھے تو اللہ روزانہ نہیں دے رہا. تو انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا تھا جو اس سوال کا جواب ہے, جی کہ اللہ دے نا پیار چ دئی دا ہے, اللہ نو ازمان واسطے نہیں دئی دا. اللہ کو دینا ہے تو اللہ کی محبت میں دینا ہے. یہ شرط رکھ کر کہ اب دیا ہے تو بیٹھ جائیں ویٹ کر کے کہ خرچ کر کے نیکی کر دریا میں ڈال, پھر اپنی کاوش جاری رکھ. اللہ کہاں, جس طرح وہ بہن نے بتایا نا کہ پتہ نہیں کیسے کہاں سے اس کی جیکٹ سے اللہ سے نکال دیے, وہ کہاں سے اللہ نے بھلائے اور کس موقع پہ اللہ نے دیے. ہاں جی, یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے. نیت ہو چکی تھی. بالکل. صحابہ کرام غزوہ تبوک پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے اپنے مشہور حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر لے, ابوبکر صدیق نے پورا گھر لے, سارا سامان ڈھیر لگ گئے. عبدالرحمن بن عوف جس تھیلے کو لائے تھے نا شرفیوں کا بھر کر, وہ پوچھا لکھنے والے نے جو سامان لکھ رہا تھا, اس نے کہا جی کتنا ہے؟ انہوں نے کہا عبدالرحمن نے گنا ہی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے کہ شمار تو ہوتا ہے. کہا جس نے مجھے دیا نا, میں کچھ نہیں تھا, اس نے مجھے گن گن کر نہیں دیا, آج میں بھی بغیر گنے لایا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا بلیو ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں سے نوازا ہے, ہم سوچیں کہ مال دینے سے کم ہوتا ہے, تو یہ تو پھر زندگی میں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک سب سے زیادہ سخی مشہور ہیں, جی آج تک ان کی سخاوت کے چرچے, اور ان کا میں نے خود وہ اب سعودیہ جائیں ان کا ہوٹل ہے جو وقف ہے, جو ابھی بھی چل رہا ہے, ان کے نام کے اوپر سے وہ صدقہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے وہ ایسے چلا دیتے ہیں. ایسے چلا دیتے. ٹھیک ہے, اسی بات سے یزدانی صاحب مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, جیسا ابھی یزدانی صاحب بات بھی کریں, قرآن کریم میں کن شاندار الفاظ میں خوشخبری بتائی گئی ہے. جیسا ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ابھی تک ہوٹل چل رہے ہیں, وقف چل رہے ہیں, وہ اس طرح. پہلی بات تو یہ جو مشہور ہے نا ہوٹل, جی یا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے نا
حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ بھی ہے یا اس طرح کی چیزیں. یہ نام ہے ان کی طرف. جیسے ہم کسی مسجد کا نام رکھ لیتے ہیں, کسی مدرسے کا نام رکھ لیتے ہیں, جامعہ عثمان بن عفان, تو مشروع فلاں یعنی وقف فلاں. جیسے بیت اللہ میں مسجد حرام سے نکلیں تو سامنے جو ہے وہ وقف الملک عبدالعزیز یعنی ملک عبدالعزیز کے نام پر جو ہے نا وہ بڑی بلڈنگ ہے. تو اس طرح سے نام ہے ان کا. باقی ظاہر ہے کہ ہماری نیکیاں مسلمانوں کی وہ صحابہ اکرام کو پہنچ ہی رہی ہیں جس انداز میں انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خرچ کرنے والوں کو, یہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان جب آیا نا تو آپ نے امہات المؤمنین سے پوچھا گھر میں کیا ہے, تو کسی کے گھر سے کچھ نہیں نکلا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان کسی انصاری کا مہمان بنتا ہے جی. تو انصاری جو ہے نا وہ اس کو لے جاتے ہیں, گھر لے کے جاتے اور گھر میں کیا ہے, گھر پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے. اب گھر والے بھی خوش ہیں, لیکن دوسری طرف سے پریشانی یہ ہے کہ گھر میں ان کی میزبانی کے لیے ایسا نہیں ہے جو ان کے شایان شان ان کی میزبانی کی جا سکے. کیوں؟ مہمان جو اللہ کے رسول کا ہے تو ان کے شایان شان وہ اس کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اب گھر میں اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دیا جائے, یعنی میاں بیوی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور جو ہنڈیا میں پک رہا ہے وہ تیار ہوا, اور وہ بچوں والا جو کھانا تھا شوہر نے کہا کہ وہ آپ مہمان کے سامنے رکھ دینا, اور جو دیا ہے اس کو گل کر دینا. تو اب دیا گل کر دیا گیا اور وہ اسی طرح ہنڈیا ابلتی رہی. بچے سمجھتے رہے پتہ نہیں یہ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے. تو بچے بلکتے ہوئے روتے ہوئے سو گئے. بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا, شوہر نے بھی کچھ نہیں کھایا. تو وہ روشنی میں تو ساتھ بیٹھ گئے تاکہ مہمان سمجھے کہ میرے ساتھ کھائے گا. تو وہ کچھ دینے کی غرض سے بہانے سے وہ خاتون آئیں, انہوں نے روشنی ختم کر دی, دیا گل کر دیا. تو اب وہ جو میزبان تھا نا وہ ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے وہ بھی کھانا کھا رہا ہے, تاکہ مہمان کو محسوس نہ ہو کہ میزبان نہیں کھا رہا ہے. تو یہ سارا کھانا جو تھا وہ پورے کا پورا مہمان کو کھلا دیا. بیوی بھی بھوکی, شوہر بھی بھوکا, اور وہ بچے جن کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں والدین وہ بھی بھوکے سو گئے. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا, اور جب فجر ہوئی وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. خوشخبری آ گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مسکرایا, اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہے کہ تم نے اپنے, یعنی وہ رات کی تاریکی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی خرچ کو قبول کرتا ہے, دیا گل ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اندھیرے کے اندر کی گئی نیکی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں بخیلی اور کنجوسی نہیں ہے, یہی وہ لوگ کامیاب ہیں. تو آسمان سے قرآن اور آیت ایثار اسی واقعہ کے تناظر میں اتری تھی. اور جو خرچ کرنے والے ہیں نا, جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا, یزدانی صاحب نے بھی بتایا اور بہن نے بھی واقعہ بتایا کہ جو بھی خرچ کیا جائے اس کا اللہ تعالیٰ نائب, اس کا اللہ تعالیٰ متبادل ضرور عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب دیکھیے نماز اور خرچ, نماز اور زکوٰۃ, آپ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر دیکھیں گے نماز اور زکوٰۃ دونوں تقریباً ایک ساتھ بیان ہوئے. وجہ کیا ہے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور خرچ کرنا زکوٰۃ دینا یہ بندوں کا حق ہے. تو آپ صرف نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن خرچ کر کے اب دیکھیں نماز کے ذریعے سے آپ کے پہلو میں غریب بھی کھڑا ہے, کمزور بھی کھڑا ہے, ضرورت مند بھی کھڑا ہے. تو اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا. کیوں؟ کہ جو نمازی تمہارے ساتھ آ کر مل کر کھڑے ہوتے ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھو, اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ ہے. تو جو زکوٰۃ دینے والے, نماز پڑھنے والے, آخر میں کیا کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو خرچ کرنے والے ہدایت پر ہیں, خرچ کرنے والے کامیابی پر ہیں, اور قیامت والے دن اگر کامیابی مل جائے
تو اور کیا چاہیے، کیا کامیابی تو چاہیے بالکل، سب۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اویس محمدی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نوید نظامی صاحب کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور کیمرہ مین بھائیوں کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ لیجیے ہماری پوری ٹیم کے لیے، صرف کیمرہ مین حضرات ہی کیا، ہمارے جتنے بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے ایم سی آر کے، ہمارے بیک اینڈ کے، ہمارے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے، ہمارے این ایل ای، ہمارے سب پیغام کے جتنے بھی ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، صحت والی لمبی زندگی دے۔ اچھا، یہ ایک آئی ڈی ہے مولانا ابراہیم محمدی، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہمارے بڑے پیارے بڑے محترم مولانا ابراہیم محمدی صاحب وزیر آباد والے، وزیر آباد والے، اور اتنی محبت سے اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن اور ہمیں دعا بھی دے رہے ہیں تو جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، لوح محفوظ معظم صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ فرض نماز کے رکوع میں شامل ہونے سے رکعت شمار ہو جائے گی؟ مولانا صاحب آپ بتا دیں، چلیں ایک سوال اب آپ کی طرف ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں نا ہوتا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لوگ فقہی لحاظ سے کہتے ہیں، لیکن وہ حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جو فاتحہ وہ ضروری ہے، وہ انسان کو پڑھنی پڑے گی، اس کے بنا رکعت ہی دیکھیں جو رکعت ہے نا اس کے رکن جو ہے، قیام اس کا رکن ہے نا، قیام چھوڑ کر رکوع میں شامل ہونا تو اس کا وہ قیام تو رہ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تو جو رکعت ہے اسے دہرانی پڑے گی جو رکوع میں شامل ٹھیک ہے، دہرانی ایک حدیث آتی ہے، لوگ اس کو لے کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اتنے جو مسائل ہیں، جو بقیہ روایات ہیں، جی تو اس کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مہمان ہمیں گیسٹ جوائن کر چکے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے، محمد ادریس مدنی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، خطیب مرکز الفاروق گلاسکو آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسکاٹ لینڈ کا موسم کیسا ہے جی؟ ماشاءاللہ موسم بہت مناسب ہے، لیکن ٹھنڈ کی طرف تھوڑا مائل ہے۔ ٹھنڈ کی طرف ہے، چلے ٹھنڈے روزے آپ کو ماشاءاللہ مل رہے ہیں وہاں پہ، جی جی، بہت ٹھنڈے ہیں جی۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں اثار سے آئے معاشرے میں بہار کے حوالے سے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور ریاست مدینہ میں انصار نے مہاجرین کے ساتھ جس اثار کی بنیاد رکھی، آج ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایثار اور قربانی حقیقت میں ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس بھی معاشرے میں یہ خوشبو آتی ہے وہ معاشرہ معطر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے جاندار بنانے کے لیے ایثار اور قربانی ایک بہت ضروری اور لازمی جز ہوتا ہے۔ مرے سے مرا معاشرہ بھی یا روکھے سے روکھا معاشرہ بھی، اگر وہاں قربانی اور ایثار کی روایت قائم ہو جائے تو وہاں جان پڑ جاتی ہے اور روح پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ حقیقت میں جی، نفرتوں کی جگہ محبت آ جاتی ہے، اور خود غرضی کی جگہ انسان ہمدرد بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ زوال پذیر قوموں کو کے اندر بھی روح بخش دیتا ہے۔ جی، تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے یہ اس بات سے بھری پڑی ہے، مثالیں ہیں۔ آپ نے خود عرض فرما دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہمدردی، قربانی اور ایک جو ہے ایثار کا جذبہ ان کے اندر بھر دیا تھا، وہ ایک ایسی مثال ہے کہ دنیا یا کائنات کے اندر کوئی ایسی مثالیں نہیں مل پا رہی۔ جی، تاریخ اسلام ایسی قربانیوں سے بھرپور بھری پڑی ہے۔ ان سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچا، ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچا۔
آپ کی اپنی ذاتی شخصیت، مکہ کا جو ہے ٹائم ہو یا مدینہ منورہ کا، دونوں دوروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے حوالے سے ہی سوچا ہے، اپنی امت کی آسانیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے۔ پھر صحابہ کرام نے عملاً آپ کی اتباع کے اندر وہی قربانیاں جو ہیں وہ دیں، جس کی بنیاد پہ یہ وہی لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے۔ مکہ کے لوگ جو ہے یہ اجڑے ہوئے تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، اپنے خاندانوں کے بچھڑے ہوئے تھے، لیکن دوسری جانب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو برداشت کرنے والے، ان کو سنبھالنے والے، ان کے لیے ایثار اور قربانی دینے والے انصار، ان کے اندر ایک ایسا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا تھا۔ اولاً تو ان کے اندر جو اپنی لڑائیاں اور جھگڑے تھے، صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا اختتام۔ دوسرے نمبر پھر وہ متحد اور متفق ہو کر پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے ان مکہ کے لوگوں کو، مہاجروں کو جو انہوں نے سہارا دیا، نظام مواخات کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظام قائم کیا، وہ ایک بے مثال چیز ہے۔ شاید کائنات نے اس قسم کی کوئی اور مثال نہ دیکھی ہو اثار اور قربانی کی جو وہاں سامنے آئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور فرمائیے گا کہ کیا محض فالتو یا بچا ہوا مال دے دینا ہی اثار ہے؟ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہمارے استعمال میں نہیں ہے، یہ دے دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہماری پسندیدہ چیز ہے، جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے یا اس ضرورت مند کے لیے ہم پسند کریں۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا ارشاد ہے، چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جی، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جی، اس وقت تک انسان نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز، جو قیمتی چیز ہے، وہ راہ الہی میں خرچ نہ کرے۔ یہاں سے ذرا اندازہ کریں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ اصل ہے کامیابی، اور اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ بچی ہوئی چیز کو صرف دے دینے کو ایثار کہا ہی نہیں جائے گا۔ تو انصار مدینہ کے بارے میں جو بات ہے، وہ اصل میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ بلکہ قرآن نے سورہ دہر میں بھی فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہاں جو یطعمون الطعام علی حبہ ہے، یہ ضمیر جو ہے، یہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ علی حبہ سے مراد ہے کہ ان کو مال اور دولت کے ساتھ محبت کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود وہ دوسروں پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کے وجہ سے وہ ان لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اصل نیکی ہے یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز، اور اس وقت جب اس کو شدید ضرورت ہو، وہ اس کو اس وقت خرچ کرے۔ تو یہ اصل ایثار اور قربانی ایک ایسی ہے کہ جو دوسروں کو زندہ رکھتی ہے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ادریس مدنی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز الفاروق گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے۔ سر آپ کے وقت کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ فیک۔ لیں جی، ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ معزز مہمان ابھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، گفتگو جاری ہے، لیکن ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔
آئیے ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। आपके लिखे हुए कमेंट शामिल करते हैं। मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारे बड़े अजीज़, दिल के करीब हमारे भाई हमें लिखते हैं, मोहतरम निज़ामी साहब और इस्मानी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मोहब्बत है सर, इंशाल्लाह जल्द आपको हम मधु भी करने वाले मुलाकात होगी हमारी रूबरू। उवैस साहब लिखते हैं, नहीं उवैस साहब ये वाला हम शामिल नहीं करते, टाइम चूँकि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फिर लिखते हैं मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब के अल्लाह ताला पैगाम टीवी की टीम को सलामत रखे, जुमला मावनीन की मावनत पर अजर अजीम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी, आमीन। और एमी मलिक के कार्डिया लिखते हैं, हबीब यज़दानी साहब को मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ, अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी दे, बहुत खुशी हुई इन्हें देख कर। माशाल्लाह जी। और उवैस मोहम्मदी लिखते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं कारी हबीबुर रहमान यज़दानी साहब और नवीद निज़ामी साहब जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ढेरों हमें दुआएं मिल रही हैं, ढेरों हमें यहाँ पे अच्छे विशेस का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, मुझे जहन में आता है कि आप मुझसे कह रहे थे कि आपको चंद एक मिनट चाहिए, कुछ अनाउंसमेंट्स है आपके पास? जी, अक्सर लोग ना वो टीवी पे नहीं आना चाहते, स्क्रीन पे नहीं आना चाहते। अच्छा। वो कहते हैं हम कॉल के ज़रिए से नहीं करना चाहते ना। अच्छा। तो कुछ लोगों ने मुझे वैसे यानी भिजवाया है, ये बहुत बड़ा सदका, खामोशी से पीछे रह। अब जो है ना, ये मैं अनाउंस इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हमारे नाजरीन भी उनको रग़बत हो। अब देने वालों ने तो खुफिया दिया है, तो मैं अगर इनके अनाउंसमेंट करता हूँ तो ये देखने वालों के लिए एक तरगीब होगी कि अहबाब ने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह भी तावन किया है। जी जी प्लीज़। एक बड़ा ही प्यारा तावन हुआ है। ये बहन पहले भी 3 मेंबरशिप ले चुकी हैं। अच्छा। मेंबर क्लब हैं जी। और इन्होंने एक मेंबरशिप अपने नाम की ली है, एक अपनी अम्मी जान के नाम की और एक अपने अब्बू जान के नाम की, मरहूम वालिदैन के नाम पे 2 मेंबरशिप्स ली हुई हैं। और आज फिर उन्होंने 25,000 अपने वालिदैन के लिए भेजा है। अल्लाह ताला जो है ना उनके वालिदैन को गरीक रहमत फरमाए। माशाल्लाह, आमीन। तो कितना अजीम जज्बा है। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी हमारे बाद ऐसी ही तौफीक इनायत करे कि वो भी हमारे लिए सदका जारिया करें। तो ये बहन ने 25,000 अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया के तौर पर, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और इसी तरह सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक कॉलर है हमारे साथ, थोड़ा सा वॉल्यूम आहिस्ता कर लीजिए प्लीज़ ताकि ज़रा सुनने में भी आसानी रहे। कारी अब्दुल खालिक बुखारी साहब हमें कॉल कर रहे हैं समुंदरी से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हुक्म कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम समुद्री शहर से हैं और हमारा जिस इलाके में घर है वहाँ पैगाम टीवी चैनल की नशरियात और भाई हमारे हाशिमी उस्मानी हाफिज़ अल्लाह ताला और यूसुफ सराज साहब दीगर अहबाब जो आपकी नवीद निज़ामी साहब हैं, ये सबको हम देखते हैं, माशाल्लाह सुनते हैं और काफी लोग माशाल्लाह मुस्तफीद हो रहे हैं पैगाम टीवी चैनल से। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और हमारी जो मोहब्बतें आपके साथ हैं जी, आपने हमारी बात को सुना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन आमीन। जी, कारी अब्दुल खालिक साहब पैगाम के साथ मोहब्बत क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह 10,000 रुपया ये मेरा जो है इसमें शामिल कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले भी मैंने किया था, तो इंशाल्लाह और भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये महाना मेंबर भी हैं माशाल्लाह 3,000 के। अच्छा माशाल्लाह। और ये साल का 36,000 अलग से भेज चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी अब्दुल खालिक साहब अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप समुद्री में आए, मैं आप सबकी दावत करूं यहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दावत हमने दिल से कबूल की है जी, अल्लाह आपको इसका भी अजर दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे बेटे सादुल हसन बुखारी के लिए प्लीज दुआ कर दीजिएगा, वालिदैन के लिए भी जी, उनकी खबरों को रोशन फरमा दें। आमीन आमीन, जरूर जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाशिम यजमानी साहब के जो ख्वाब हम उनकी जो ताबीरें से पूछते हैं वो हकीकत पे मबनी होती हैं और अहले इलाका अहले पाकिस्तान इससे बड़े मुस्तफीद होते हैं। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह इसी तरह इन तमाम पैगाम टीवी चैनल की टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बुखारी साहब जी मेरे और यूसुफ सराज साहब के क्लास फेलो। अरे माशाल्लाह, इसीलिए खुसूसन उन्होंने नाम भी लिया माशाल्लाह। और हम 6-7 साल इकट्ठे पढ़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनके वालिद ग्रामी से भी मुलाकात है, इनके घर भी आना जाना रहा। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। और 1 साल पहले गुज़श्ता साल इनका 10 साला बेटा वो अल्लाह ताला को प्यारा हुआ है।
تو اس وجہ سے یہ میاں بیوی دونوں بہت ڈسٹرب بھی ہیں، تو تکلیف میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بچے کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کا متبادل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایک گزارش کرنی میں نے آپ سے، وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے تو آپ پلیز اناؤنسمنٹس. اور دوسرا راشد مغل صاحب ہیں خانیوال سے 50,000 50,000 ماشاءاللہ. اور اسی طرح فرح مبشر صاحبہ ہیں، ان کی والدہ ممبر ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 40,000 40,000 یہ بھیجا ہے. اور ہماری ممبر ہیں آلریڈی صدف صاحبہ، انہوں نے 25,000 الگ سے بھیجا ہے آج کے لیے. اور اسی طرح عبد المنان صاحب ہیں، ان کی سسٹر ہیں کویت میں رہتی لیکن یہ خود لاہور میں ہیں، تو سسٹر انہی کے ذریعے سے بھجواتی ہیں 35,000 ماشاءاللہ 35,000. اور اسی طرح طاہر بشیر صاحب ہیں یزمان سے، انہوں نے 10,000 بھیجا ہے. اویس تبسم صاحب ہیں خانیوال سے 5,000 بھیجا ہے. اسی طرح فرزانہ صاحبہ ہیں لاہور سے 5,000. مریم صاحبہ ہیں کینیڈا سے 10,000 بھیجا ہے انہوں نے. اور یہ ایک بڑی پیاری وریشہ آصف، یہ نا آلریڈی ہماری ممبر ہیں بہن، ان کی بیٹی یہ وریشہ وہ جوانی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، تو کہیں اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ کرتی ہے، تو یہاں والدہ اپنی بیٹی کے لیے صدقہ کر رہی ہیں. تو والدہ نے اپنی بیٹی وریشہ کے لیے یہ 5,000 بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹی کو غریق رحمت فرمائے، آمین. والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہماری آلریڈی ممبر ہیں زائرش صاحبہ گجرانوالہ سے ہیں، 5,000 ان کی طرف سے آیا ہے. اور اسی طرح ایک بہن ہے، اس نے اپنے مرحوم بھائی بابر کے لیے، بابر علی، ان کے نام پر آلریڈی یہ ممبرشپ بھی لے چکے ہیں لیکن الگ سے انہوں نے 3,000 بھیجا ہے کہ ان کے مرحوم بھائی ان کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اسی طرح عثمان بن حسن صاحب ہیں، معذور ہیں، ویل چیئر پہ ہیں لیکن انہوں نے بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ 5,000 کا تعاون کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے. اور اسی طرح کچھ لوگ جیسے کہہ رہے تھے نا، کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہ بھی ہو، کوئی لوگ 500، کسی نے 600، کسی نے 700، جتنی کسی کی ایک گنجائش تھی، تو اس طرح ملا کر 20,700 یہ ایک الگ سے اماؤنٹ ہے، جو کسی کا 500، کسی کا 700، کسی کا 600، تو یہ 20,700 آپ نے وہ ہمیں ریمائنڈ کروا دیا یزدانی صاحب کہ وہ پورا ڈھیر آیا پڑا اور اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے مال کو بچا دیا. اب یہ اینڈ پہ میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، 500 آخر پہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے، تو پہلے بڑی بڑی اماؤنٹس بتا کر تو یہ اس کے اوپر پھیلا دیا، کے اوپر پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے جی ان کو جنہوں نے یہ خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خاص طور پہ جنہوں نے اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم بھائی کے لیے، اپنی مرحوم بیٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، گفتگو کو تھوڑے سمیٹتے بھی ہیں اور ہمیں کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے، لیکن چند ایک گزارشات ہیں جو کہ میں ابھی یزدانی صاحب سے بھی کروں گا کہ یہاں ایک ہیں سید عبدالغفار شاہ صاحب. اچھا، یہ جس بہن نے ابھی کال بھی کی تھی، ان کے والد گرامی، ان کے بھائی الگ سے دیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں دوسرے عشرے کا. تو یہ الحمدللہ کافی بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے، تو یہ بھیجیں گے انشاءاللہ. جی جی جی. اچھا، تھوڑی سی آواز آہستہ کر لیں پلیز، تھوڑی سی. اچھا، پیغام کلب کے ممبر جو ہیں، کل ہم 620 میں تھے، آج ہم 645 کو ٹچ کریں اور انشاءاللہ تعالی آج کے ہی ہم اپنی بلیس نائٹ ٹرانسمیشن جو اگلی ہوگی جب کلوزنگ کر رہے ہوں گے تو فگر اس سے کہیں اوپر جائے گا، ہمیں اللہ کے ہاں پورا یقین ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے ابھی خواتین و حضرات کے جزمانی صاحب بتا رہے تھے، یا جو ابھی ہمیں کالز آ رہی ہیں، یا جو لائیو کمنٹ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں یا بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، آپ یقین کیجئے یہی کرنے کا کام ہے. یہ دین کو، دعوت کو پھیلانے کا جو کام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کام ہے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. باقی ہم آئیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اپنے معاملات بھی ادا کریں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی میزبانی کرے گا، کوئی اپنی ذمہ داری سر انجام دے گا، یہ سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنا ہے، یہی اصل اکٹھا کرنا ہے. یہ خرچ کرنا نہیں ہے، یہ اصل میں اکٹھا کرنا ہے. تو یزدانی صاحب یہ فرمائے گا، جو مال اور جائیداد کی محبت اکثر بندے کو نا کنجوس بھی کر دیتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے پاس ہی رہے، کہیں اور نہ جائے. اس مال کی محبت کو دل سے نکالا کیسے جائے تاکہ ذرا واضح ہو جائیں چیزیں، کلیئر ہو جائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ کرنے والا نہیں ہے کام. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے نا مال کو ضرورت بھی کہا ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. زیادہ تر گناہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو
مال کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جی وہ مال کی وجہ سے ہی اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو انسان سمجھے. مال دیکھیں، جو تکبر کرتا ہے نا مال پر، جو جس کے پاس ہے وہ نہیں بھی دے رہا، یا جمع کر الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گن گن کے رکھ رہا ہے جیسے میں نے ہی جمع کرتے رہنا ہے. میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مال ہے نا، اگر یہ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اگر یہ حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا. تو زندگی میں اگر کوئی صحیح معاملے میں اس کو استعمال کر جائے گا نا، وہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت سے پہلے پہلے، یعنی تم نے اس مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں کسی کو موت آ جائے. تو یہ ہمارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کی رغبت، یہ جتنا انسان خرچ کرتا رہتا ہے نا، پھر اس کو لالچ نہیں بڑھتا، اللہ بڑھاتا بھی رہتا ہے، اور اس کی دل سے یہ جو ہمارا جمع کر کر کے اور مال کی محبت ہے، یہ انسان کی تب ختم ہوگی جب وہ اسے خرچ کرے گا. جب بہتا ہوا دریا جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ پانی اچھا دیتا ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے نا وہ گندا ہو جاتا ہے. مال بھی اسی طرح ہی ہے. اور جو کہنے والے کہتے ہیں کہ روح ملک الموت، یعنی وہ لے جاتی ہے، اور آپ کی جو وراثت ہے سارے وہ وارث آپ کا مال لے جاتے ہیں. تو باقی جو مجھے لگتا ہے جو بچتا ہے نا، وہ یہی ہے جو آخرت میں ہم بھیج چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو مال کی محبت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فوراً اٹھ کر چلے گئے گھر، اور صحابہ کرام نے دیکھا عمل کی خیریت ہی ہو. اور مجھے یاد آیا تھا کہ گھر وہ سونے کا سکہ وہ چیز پڑی تھی، تو میں نے وہ صدقہ کرنی تھی فوراً. حالانکہ جس طرح یہ ہمارے سب بتا رہے تھے کہ وہ جو گھرانے تھے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر ہوتا نہیں تھا، وہ خرچ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن سے بھوکے تھے جب کھانا کھانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، حالانکہ مال و زر والے تھے. تو یہ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں نا، میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمیشہ اس مال کی محبت آپ چاہتے ہیں، دیکھیں کمائیں بھی، لیکن جب اس کو آپ کسی جگہ بھی یوز کرتے رہیں گے، مسجد میں، یہ اسلام کی ترویج کے لیے، کسی کے لیے بھی، آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی اور اس کی محبت بھی. ایک چیز آپ جمع کر کے رکھیں گے اپنے پاس، تو ایک دن آتا ہے کہ انسان کے نا وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. قیامت کے دن یہ مال سانپ کی شکل میں انسان کے گلے میں ہوگا، جو زکاتیں نہیں دیتے، جو خرچ نہیں کرتے ہیں. تو وہ مال جو فرمایا کہ انسان کے لیے جو قیامت کے نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ خرچ کیا ہوا مال ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو دنیا کو دیتے پھر رہے ہیں، اس کو 10 لاکھ دیا، اس کو 20 دیا ہے پراپرٹی میں. میں خود اللہ کے جو کام کرتے ہیں، لوگ انویسٹ کرتے ہیں، سب سے بہترین انویسٹ اللہ کے ہاں، اس جیسی انویسٹ کہیں پہ بھی نہیں، اور اس سے بڑھتا ہی ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو مال ہے نا، اس کی محبت سے بیزار کروانے کے لیے اس نے جو راستہ دیا نا، وہ خرچ کا ہی دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. کیونکہ اسی فتنے نے قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے. تو یہ تمنا کریں گے کاش اللہ تو تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم اس کو خرچ کر لیتے، فوراً اس کو صدقہ کر دیتے اور ہم صالحین میں سے ہو جاتے. تو یہ جو مال جمع کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صالحین میں سے ہو جائیں ابھی سے خرچ کر کے. جو جمع کر رہا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس مال کے وبال میں پھنس جائے گا، اور جس کے بعد جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے غرباء میں کھڑا کر، یتیموں کے اندر، ان فقراء کے اندر، کیونکہ ان کا حساب یہ بہت سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے امراء سے. تو یہ مال جو ہے اس کی محبت کم کرنے کی یہی ذریعہ کہ اللہ سے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا یاد ہی فرماتے ہیں، اللہ مجھے اور اہل بیت کو اتنا رزق دے صرف جس سے روح اور بدن کا رشتہ جڑا رہے، بس اتنا ہی، سانس اور جسم چلتا رہے، اس سے زیادہ تمنا نہیں. اللہ نے دیا بھی، انہوں نے بانٹ دیے، 100 اونٹ ذبح کیے. کوئی تاجر آج کہاں کرتا ہے؟ اللہ کے وسلم نے کیے ہیں، ہمارے آقا نے کیے. خوبصورت مثال ہے. تو ایک میسج چھوٹا سا لینا چاہوں گا، پھر دعا کی طرف بڑھیں گے. میسج یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کو تھوڑا نہ سمجھیں، جتنا بھی ہے اللہ کے راستے میں دیں. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اپیل کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں اس طرح کی عملی شکل تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی دفاع اسلام پیغام ٹی وی کے ذریعے سے، ایسے چینلز کے ذریعے سے، تو یہ فی سبیل اللہ ہی ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ فی سبیل اللہ ہے انشاءاللہ. اس لیے زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ممبر کلب کے آپ افراد بنتے ہیں وہ بھی ہے. تو کسی صورت میں بھی آپ سے جو بھی بن پائے
آپ ضرور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہمارے لیے، جو آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، یلغار ہے بہت ساری ایسی چیزوں کی، تو ہمیں بڑی تندہی سے، بڑی محنت سے، دل لگی کے ساتھ، بہت زیادہ اپنے انرجیٹک رول کے ساتھ پلے کرنا پڑے گا، اسی لیے پیغام ٹی وی اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے الحمدللہ۔ میں دعا کے لیے گزارش کروں گا مولانا ہاشم جسمانی صاحب سے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں یوسف سراج صاحب، ان کی والدہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا آپریٹ ہے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے بھائی کے لیے، ان کی والدہ کے لیے دعا کروائیے۔ عبداللہ صاحب ہمارے ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کے برخودار، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کروا دیجئے۔ اور ہمارا جہاں زیب دورانی بڑا پیارا بھائی ہے، ہمارا کیمرے کو دیکھتے ہیں، ان کی والدہ کے لیے خاص طور پہ دعا کروائیے۔ اور جتنے دیکھنے سننے والے ہمارے پیغام کلب کے ممبر، جو یزدانی صاحب کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا آپ کو کہا ہے، مجھے کہا ہے، ان سب کو شامل کر لیجئے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اور یہ عثمان ندیم صاحب جو بار بار کال کر رہے تھے نا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، چند دن پہلے وہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، تو انہوں نے انہی کی طرف سے 5000 بھی پیغام ٹی وی کو دیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولاقربائنا ولاصدقائنا ولزملائنا ولجميع موتى المسلمین، اللہم اغفر لهم وارحمهم ونور لهم قبورهم وادخلنا وادخلهم برحمتك الجنة الفردوس، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اہل ایمان قبروں میں پہنچ چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو روشن کر دے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ پیغام ٹی وی کے بانیان، پیغام ٹی وی کے معاونین جو تیرے پاس پہنچ چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ جو بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یا اللہ جو اس کو دیکھ کر یہاں سے استفادہ کر رہا ہے، یا اللہ جو یہاں سے ہدایت پا رہا ہے، یا اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ جو جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جنہوں نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنے بھائی کی بخشش کے لیے، یا اپنے عزیز و اقارب کی مغفرت کے لیے دعا کا کہا ہے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ سب مرحومین کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو ان کے لواحقین، جو ان کے پسماندگان ہیں، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بھائی یوسف سراج صاحب کی والدہ محترمہ، یا اللہ ان کا آپریٹ ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جس نے دعا کے لیے جس مقصد کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے عمر کے بیٹے کے لیے بھی دعا کے لیے انہوں نے کہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے کو بھی شفا یاب کریں، صحت تندرستی دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کی دعوت کا بھی شکریہ، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، بہت شکریہ جی۔ اور موجود رہے مولانا ہاشم جسمانی صاحب، بلکہ ہیں بھی آف سکرین ہیں لیکن ابھی تو نہیں میرے ہوں گے۔ بڑے بھائی تھے مولانا حبیب الرحمان یزمانی، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، یہ یزدانی ہے، وہ یزمانی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی سن 2000 میں رمضان میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان،
دنوں میں صائم شبوں میں قائم سمیٹو وہ دولتیں جو دائم کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن